अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 1 में आप सबको खुशामदीद है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सबको इस कोर्स में खुशामदीद। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस कुरान के रास्ते में उठने वाले हर कदम को कबूल फरमाए और आपके वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए, और कुरान मजीद की हर वो आयत जो आप पढ़ें, लिखें और सीखें, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और ये क़यामत के दिन आपकी बुलंदी का बायस बन जाए। आप सबका कुरान मजीद के साथ नया सफ़र शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला इसे बेहतरीन तरीके से पाया तकमील तक पहुंचा दे। इस इल्म के लिए जमा होने वाले, दीन के इल्म के तलब के लिए जमा होने वाले और आने वाले लोगों के लिए खुश आमदीद कहा जाता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग इल्म की तलाश में तुम्हारे पास आए तो उन्हें कहना मरहबा, खुश आमदीद। तो यहाँ आपका आना और मिलकर सुनना ये एक मामूली अमल नहीं है, ये एक काबिल कदर चीज़ है। अमल की तलाश में फरिश्ते भी रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक ताला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो फिरते रहते हैं और जिक्र की मजलिसों को तलाश करते रहते हैं। फिर जब वो ऐसी मजलिस पा लेते हैं जिसमें जिक्र हो तो वो उनके साथ बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपने परों से ढांप लेते हैं, यहाँ तक कि उनसे लेकर आसमान दुनिया के दरमियान की खला यानी खाली जगह भर जाती है। यानी फरिश्ते ही फरिश्ते हर तरफ फैल जाते हैं। फिर जब पढ़ने वाले तालिब इल्म मुतफर्रिक हो जाते हैं, यानी पढ़ने वाले अलग अलग हो जाते हैं, अपने कामों पर लग जाते हैं, तो फिर फरिश्ते जब आसमान की तरफ चढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उन फरिश्तों से पूछते हैं। हालांकि अल्लाह ताला हर बात को खूब जानने वाले हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ए रब, हम जमीन में तेरे बंदों के पास से आए हैं जो तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तकबीर बयान करते हैं और तुझसे सवाल करते हैं और तुझसे सवाल करने में मशगूल थे। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, वो मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे हैं। यानी इल्म का हासिल करना दुनिया कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह को राजी करना है। हम सब कुरान इसलिए समझ रहे हैं, इसका इल्म इसलिए हासिल कर रहे हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए और जन्नत हम सबको हासिल हो जाए। अपनी नियतों को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर ले। हमारा सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, इल्म हासिल करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, नियामतों वाले बागात और जन्नतों के लिए है। तो हम सब अपनी नियतों को खालिस अल्लाह के लिए कर लें। तो अल्लाह सुब्हान ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं मेरे रब। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते तो उनकी क्या कैफियत होती? फरिश्ते अर्ज करते हैं, वो तुझसे पनाह भी मांग रहे थे। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, वो मुझसे किस चीज की पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए रब, तेरी जहन्नम से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, नहीं मेरे रब। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर वो मेरी जहन्नम को देख लेते तो उनकी क्या कैफियत होती?
فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً میں نے ان کو بخش دیا ہے، جو انہوں نے مانگا میں نے انہیں عطا کیا، جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے رب، ان میں سے فلاں شخص بہت گناہ گار بھی تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یعنی ایسا کوئی شخص جو مجلس کا حصہ بن گیا تھا اور اسے کہیں سے بھی کچھ انفارمیشن ملی تو وہ اس مجلس میں داخل ہو گیا، تو ایسی جماعت سے جڑ گیا، تو اللہ والوں کی مجلس میں، وہ اہل القرآن کی مجلس میں بیٹھ گیا جا کے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے، یعنی اہل القرآن کی مجلس میں کوئی شخص جو بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ یعنی ایسی مجلس جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، جس میں قرآن مجید سکھایا جاتا ہو، جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو، ایسی مجلس شرکت کی بھی ایسی مجلس میں شرکت کرنے سے بھی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اور انسان کو کبھی کبھی یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کو کبھی بھی یہ نہیں گمان کرنا چاہیے، کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ اور کبھی کبھی نا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اب اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو میں نے بہت ناراض کر دیا ہے، لہٰذا میری تو اب بخشش ہی نہیں ہوگی۔ تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بخشش بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ دین کے کاموں میں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، تو ایسی بہترین دین کی مجلس کا وہ حصہ بنے، ان کو بہت سے لوگوں کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے، اور نہ ہی ان کو ایسی مجلسوں کا حصہ بننے کی توفیق ملتی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے وَمَن يُرِدُ اللَّهَ بِهِ خَيْرٌ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ دین کی سمجھ میں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، قرآن مجید براہ راست پڑھنا ہے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، قرآن پر عمل کرنا، اور اپنی زندگی میں قرآن کو مشعل راہ بنانا ایک عظیم کام ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر آئے، اور یہ بہترین کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید تقدیر بدلنے کے لیے نازل ہوا، قرآن قسمت بنانے کے لیے نازل ہوا، قرآن نے صحابہ کرام کی تقدیریں بدل دی۔ پہلے وہ غریب تھے، محتاج تھے، قرآن نے انہیں اخلاق دیے، کردار دیے، مال دیا، دولت دیا، اور تخت و تاج سے نوازا، عزت اور سربلندیاں عطا ہوئی۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ اگر مسلمانوں کو اپنی قسمت بدلنا ہے نا، ان کو اپنی تقدیریں بنانا ہے، تو ان کی حالت سنوارنا ہے، تو انہیں قرآن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم تمام کو چاہتے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اسے ساری دنیا تک پہنچائیں۔ قرآن کی اہمیت کا کیا ہی کہنا ہے۔ جس رات یہ نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات بن گئی۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو گیا۔ جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر امن والا شہر بنا دیا گیا۔ جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی امام الانبیاء ہوئے، اور جس امت پر نازل ہوا وہ افضل امت ہو گئی۔
اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ۔ سورہ انعام 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی یعنی کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اس قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، سورہ نحل کی آیت نمبر 89۔ اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے جو ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى، سورہ طہ کی آیت نمبر 123 میں۔ چنانچہ جس نے میری ہدایت یعنی قرآن کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ اور اسی کے بارے میں ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم دراصل زندگی دینے والی کتاب ہے۔ قرآن حقیقت میں مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے، سوئی ہوئی روحوں کو جگانے والا ہے۔ قرآن زندگی بخشنے والی چیز ہے، اس میں نجات اور بچاؤ اور زندگی ہے۔ یہ کتاب بندے کے فائدے سے بھری ہوئی ہے، یعنی اس سے ہمیں مسلسل فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن میں ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ یہ کتاب عقل کو تیز کرنے والی اور دلوں کو کھول دینے والی ہے۔ قرآن پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان ارذل العمر تک کی نہیں لوٹایا جاتا، یعنی ایک ایسی عمر جو نکمی ردی بیکار، ایسی عمر تک کی اس کو اہل القرآن کو نہیں پہنچایا جاتا۔ تو محروم ہے اور بد قسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں قرآن جیسی نعمت نہیں ہے۔ قرآن مجید اس زمین پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ یوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت قرآن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن، وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس کو پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے، اس کو تھامنے والے کے ہاتھ میں، یعنی ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی فرشتے کا قول نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جس کی بڑائی کا اظہار ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں۔ نماز کے ہر ایکشن پر اللہ اکبر کہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان بھی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو پھر اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا ادب، اور خاص طور پر اس کے کلام کا ادب جو ہم سب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھے بغیر پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اس بارے میں ایسی قرآنی آیات پیش کی جاتی ہے جن میں اس بات کو کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ہر قوم میں اس قوم کی زبان بولنے والا رسول بھیجا گیا تاکہ اللہ کا پیغام اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے، اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سے کھول کر سمجھائے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف اسی کی جو لینگویج میں بولنے والا جو انبیاء تھے، رسول تھے، داعی دین تھے، انہی کی لینگویج میں بھیجا۔
ایسا نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اگر کوئی ہندی بولنے والی قوم ہے وہاں پر اللہ نے انگریزی بولنے والا اس کا ہادی بھیج دیا، نہیں، وہی کے ہی لوگوں کو اللہ نے بھیجا۔ پھر اسی طرح سے نماز اس وقت پڑھو جب تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو، سورہ نساء کی آیت نمبر 43۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے پر زور دینے کے لیے ایک لفظ تقریباً 200 سے زیادہ بار دہرایا گیا۔ اس لفظ کا مادہ با یا نون ہے۔ اس مادے سے 3 لفظ ایسے بنتے ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اور وہ 3 لفظ یہ ہیں، یبینہ یعنی کھول کر بات بتانا، بینتو روشن، اور تیسرا ورڈ ہے مبین، واضح کھلا ہوا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو آج الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر لینگویج میں قرآن کریم کا ٹرانسلیشن جو کروا دیا ہے نا، کیسے ذریعے، کیسے چیزیں اور کیسی ہمارے ساتھ میں، ہمارے سامنے ہر چیز مہیا ہو گئی کہ ہم سب قرآن کریم کو اپنی ہی لینگویج میں ٹرانسلیشن میں بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، ہے نا۔ ایسے تو یہ عربی لینگویج میں نازل ہوا، لیکن الحمدللہ ہم اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں نا، اس کا ترجمانی۔ اور اردو میں چاہے ہندی میں آپ پڑھ لیں، چاہے رومن اردو میں پڑھ لیں، چاہے بنگالی میں پڑھ لیں، چاہے آپ گجراتی میں پڑھ لیں، تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہر لینگویج میں اس کا ترجمانی کروا دیا۔ تو الحمدللہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جان سکے کہ اس قرآن کریم میں کیا ہے، تاکہ آخرت میں نا کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا آپ کے قرآن کریم میں کیا ہے۔ انسان کی زندگی اندھیروں میں ہے جب تک وہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ ایک انسان، آپ سوچیں کہ ایک انسان ہے، وہ ایک ایسے روم میں ہے جہاں پر ایک دم اندھیرا ہے نا، لائٹ بالکل نہیں، کوئی ٹارچ نہیں، کوئی موبائل نہیں، کچھ بھی نہیں، اور لائٹ بھی نہیں، ایک دم اندھیرا ہے۔ اب اس کمرے میں اس کو کیسے پتا کہاں پر کیا رکھا ہے، کیا چیز ہے، کیا گندگی ہے، کیا خطرناک چیزیں ہیں، کہیں سانپ ہے یا بچھو ہے یا چھپکلی ہے یا شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کو تو کچھ نہیں دکھ رہا ہے نا۔ تو پھر وہ گندگی میں بیٹھا ہوا، یا ہو سکتا ہے گندگی ہو آس پاس، کوڑا کچرا، گندگی، سب چیز پڑی ہوئی ہو۔ تو لیکن جیسے ہی اس روم میں لائٹ جلتی ہے نا، تو پھر اس کو سب دکھنے لگتا ہے کہ اچھا یہاں پر تو خطرناک جانور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا خطرناک یہاں پہ سانپ بچھو بھی ہیں، اوفو یہاں پہ تو راستے میں کانچ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کو اپنے آس پاس کی گندگی، کچرا، کوڑا کرکٹ سب دکھنے لگتا ہے نا۔ بس اسی طرح سے جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ ایک طرح سے اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے سانپ، بچھو، شیشے کے ٹکڑے، خطرناک چیزیں، گندگی، کچرا، کوڑا کرکٹ کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، اور وہ نقصان میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ کبھی ان کو سانپ ڈس لیتا ہے، کبھی ان کو بچھو ڈس لیتا ہے، کبھی وہ خود شیشے کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، کبھی کہیں سے چوٹ کھا جاتے، کبھی کہیں سے ٹھوکر کھاتے ہیں، کبھی کہیں سے ٹھوکر لگتی ہے، اور پھر کہیں کچھ سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندھیرے کمرے میں ہے نا۔ لیکن جو لوگ الحمدللہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ان کا جو کمرہ ہے نا وہ روشن ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک روم میں بیٹھنے والا شخص ہے، وہ ایک اندھیرے میں ہے اور دوسرا شخص اجالے والے روم میں ہے، اس کا روم بہت زیادہ روشن ہے، اجالا ہے، صاف۔ اس نے اپنے کمرے کی، جب اس کی روشنی جلی تو اس نے کمرے کی اپنی ساری روم کی صفائی کر ڈالی، سب کچھ، سانپ بچھو ہٹا دیے، شیشے کے ٹکڑے ہٹا دیے، گندگی ساری صاف کر دی، سب کچھ ہٹا دیا اس نے، اس کو، کیونکہ اس کو دیکھنے لگا نا، اس کو معلوم ہو گیا اچھا ہاں یہ بھی گندگی ہے، اف اتنی یہاں پر یہ بھی سانپ بچھو تھے، اف چلو سب کو ہٹائے، صاف کریں، ساری گندگی صاف کی، شیشے وغیرہ ہٹائے، سب کچھ ہٹایا اس نے۔ کیوں؟ کیونکہ لائٹ جلی نا، لائٹ، روشنی آ گئی نا زندگی میں۔ تو بس یہ قرآن کریم بھی کیا ہے، ایسے ہی ایک روشنی ہے، ایسے ہی ایک لائٹ ہے جو ہماری اندھیری زندگیوں کو روشن کرتی ہے۔ اور جب ہماری زندگی میں یہ روشنی آتی ہے تو ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے
کیا خطرناک چیزیں ہیں، کیا نقصان دینے والی چیزیں ہیں، کون کون سے ہمارا دشمن ہے اور کون سے ہمارے لیے سانپ بچھو ہیں جن سے ہمیں بچ کے چلنے ہیں، کدھر ہمیں ٹھوکر نہیں کھانی ہے، کدھر سے ہمیں بچ کے چلنا ہے، کدھر سے ہمیں اپنا دامن بچا کے چلنا ہے۔ تو یہ قرآن کریم ایک نور ہے، قرآن کریم کو اللہ نے قرآن میں ہی نور فرمایا ہے۔ یہ ایک نور ہے جو ویران پڑی ہوئی، اندھیری پڑی ہوئی زندگیوں کو روشن کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی، یہ زندگی دی کہ ہم سب نے اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کورس کو جوائن کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر استقامت۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھنے سے بے شمار فائدے ہیں انسان کو جو حاصل ہو جاتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب قرآن مجید کو سمجھیں اور اس کو بار بار سمجھیں اور پوری کوشش کرتے رہیں ہمیشہ۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نعمت نصیحت آ چکی ہے، کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اس آیت میں قرآن کریم کی 4 صفات کی ترتیب سے بات بتائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے اندر 4 صفات بتائی گئی ہیں۔ پہلی صفات ہے واعظ، یعنی نصیحت، یعنی یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ یہ نصیحت ہے، نصیحت کہتے ہیں اس کو، جو انسان اس کو توجہ سے اور دنیا سے دل ہٹا کر اللہ کی یاد اور روز آخرت کی طرف اس کو جو ہے یاد کر کے اس کو پڑھتا ہے تو اس کے دلوں میں رغبت طاری ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل میں۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ سے اس کو نصیحت ملتی ہے، جب نصیحت ملتی ہے تو پھر وہ اللہ سے جڑتا ہے اور آخرت کے بارے میں سوچتا ہے اور دنیا سے وہ بے رغبت ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی صفات ہے یہ قرآن شفا ہے، جو دلوں کی بیماریاں اس کو دور کرتی ہے۔ تو دلوں کی بیماریاں مثلاً ظاہری تو ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک ہے نا، ہر طرح کی گھبراہٹ، الجھن، خوف وغیرہ، اور لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بیماریاں ہیں، مثلاً شرک، کفر، حسد، بغض، خود غرضی، بخیلی، لالچ، جلن، کڑھن، بے چینی، بے سکونی ہے، اس قدر کی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یہ سب کیا ہے، یہ دلوں کے امراض ہیں، ان سب کے لیے بھی کیا ہے، یہ قرآن کریم شفا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہ روگ اس کے دل سے دور ہو جاتے ہیں۔ تیسری اس کی صفات ہے ہدایت، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام فیلڈ یا شعبوں میں پوری رہنمائی کرتا ہے۔ جو شخص اس قرآن پر تدبر کرتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس پر دنیا اور آخرت کے پر اللہ تعالیٰ رحمت کا نزول فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم کی تیسری صفات کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بنائی تو لوگوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلسل کتابیں بھیجی انبیاء کے پاس، اور سب سے آخری کتاب قرآن کریم بھیجی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کو جب پڑھتا ہے انسان، سمجھتا ہے، اس سے جڑتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام فیلڈ میں اس کی رہنمائی کرتی ہے، تمام شعبوں میں، جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، ہر جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ جب ایک مومن بندہ جو ہے اس قرآن کریم کو تھامتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر تدبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے اوپر چھائی جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کیا ہے؟ سب سے بڑی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، واعظ ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سر بلندی بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سر بلندی بھی فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث سے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہدایت ہے، روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اسے غفلت برتی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے اور ہدایت پر ہوتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا تو پھر وہ گمراہ ہو گیا۔
قرآن کریم سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے والوں کے بے حساب فائدے ہوتے ہیں، ان کو بے حساب فائدے۔ تو قرآن پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے شفا بن جاتا ہے اور رحمت بن جاتا ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کا قرب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے، فرشتوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، فرشتوں کی معیت یعنی کہ فرشتوں کا ہر وقت ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ۔ تمام مخلوق طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق دعا کرتی ہے، یعنی طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے اور پڑھتے ہیں اکٹھے ہو کر، تو دنیا کی جو تمام مخلوق ہے، چاہے وہ چیٹی ہو چاہے وہ مچھلی ہو، یعنی کہ جتنی بھی مخلوق ہے، اور آج سائنس کہتی ہے کہ 48,000 سے بھی زیادہ دنیا میں مخلوق ہیں، کئی ہزار مخلوق ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ ساری کی ساری مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہیں جب طالب علم علم حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ قرآن کی بدولت سر بلندی ملتی ہے، یہ قرآن جو ہے جب اس کو کوئی تھامتا ہے تو اس کے ذریعے سے سر بلندی ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بدوی صحابہ تھے، جو بالکل دیہاتی گنوار، جن کو صحیح سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو تھاما تو اللہ نے کیسا ان کو سر بلندی دی، دنیا میں بھی سر بلند ہوئے اور آخرت میں ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو خطاب عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا جب کوئی قرآن کو پڑھے، اس کو تھامے، اس کے اوپر جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے اپنی زندگی پہ وہ عمل کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بلندی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ علم انبیاء کی وراثت میں سے ہے، انبیاء کی وراثت ہے یہ۔ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جو عالم ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک عالم 1000 عابد پر بھاری ہوتا ہے، تو علم والوں کی بہت فضیلت ہے۔ فرائض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی علم حاصل کرنے سے زیادہ افضل کوئی کام نہیں ہے، یعنی انسان جب اللہ کے 5 ارکان ہیں ان کو ادا کرے، اس کے اچھے سے، اس کے اخلاص کے ساتھ، اس کے بعد جب علم حاصل کرے تو اس سے زیادہ افضل کچھ اور ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پڑھنا بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم اسٹوڈینٹس، اہلا وسہلا مرحبا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، شفاعت کا زینہ ہے، شفاعت کا زینہ ہے، شفا کا وسیلہ ہے، سارے علوم و فنون کا سرب چشمہ اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو روشنی والا، نور والا بنایا ہے، یہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے جاتا ہے، انسان کی بالکل ذہنیت بدل دیتا ہے۔ ایک مجہول انسان جب اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو وہ علوم عالم کہلاتا ہے، اس کا بالکل دماغ بالکل دھو ڈالتا ہے، جہالت اس کی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بتایا بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی انسان کو، جب انسان قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے تو ہر طرح کے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے نہیں ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے۔ لیکن جب قرآن کریم پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت دیتے ہیں، اس کے دل سے سارے قسم کے شکوک و شبہات نکل جاتے ہیں۔ ہدی للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہو جاتی ہے۔ یہ ہدی للناس، لوگوں کی رہنما ہے، الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، الکتاب الحکیم، حکمتوں سے بھری کتاب ہے، ہدی و شفا، اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، الکتاب المبین، روشن ہے، یہ روشن کتاب ہے، لعلی حکیم، بڑی فضیلت اور حکمتوں والی ہے، انہ لقرآن کریم فی مکنون، فی کتاب مکنون، وہ بڑے رتبے والا قرآن جو محفوظ میں لکھا ہوا، یعنی کہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، عظیم الشان قرآن جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، قرار دیا ہوا ہے۔ نزول قرآن کے آغاز سے ہی اس کی تعلیم اور تفہیم اور نشر و شاعت، یعنی کہ لکھنا، لکھانا، پڑھنا، پڑھانا، تفسیر اور اس کی تجوید وغیرہ کا سارا یہ کام سلسلہ آج اس کے اسٹارٹنگ سے لے کے قیامت تک کی جاری ہے، قیامت تک کی جاری رہے گا۔ ہر انسان اس میں جتنا بھی پڑھے گا اس کو لگے گا کہ ہم نے کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ جب یہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ معجزہ ہے اللہ پاک کا، تو اس کو پڑھنے سے ہر بار اس کو ایک نئی چیز ملتی ہے۔ ہر انسان کو جب بھی قرآن اس نے بار بار وہ آیتیں پڑھی ہیں، جب اس کو پڑھتا ہے پھر اس کو ایک نئی چیز معلوم ہوتی ہے، اس کو نئی چیز، اس کو ایک نیا نالج ملتا ہے، ایسا علم ہوتا ہے کہ انسان اس کو پڑھنے سے کبھی بھی سیراب نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا کبھی دل ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بہت دل بھر گیا اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا، جتنا پڑھا جائے گا اتنا لگے گا کہ یہ ہم پہلی بار ہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل فرمایا تھا۔ قرآن مجید اس اللہ رب العزت ذو جلال والاکرام کا مالک ملک کا کلام ہے جو آسمانوں کے ستارے، سورج کی روشنی، چاند کی چمک، ستاروں کی جگمگاہٹ، زمین کی وسعت اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی عظمت و رفعت و کبریائی و جلالت کا گواہ ہے، اور کلام کا اندازہ متکلم کی عظمت و شان سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس معیار اور پیمانے کے مطابق بھی کلام پاک تمام مخلوق کی کلام سے بلند، بالا اور رفیع و اعلیٰ ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ حشر آیت نمبر 59 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے، یعنی کہ قرآن کریم کا جو بوجھ تھا وہ ایک پہاڑ بھی نہیں سہ سکتا تھا۔ انسانی دل کی جو پہاڑوں کی قوت و طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی حیثیت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم اور رحمت کے ساتھ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاکیزہ پر اس کو نزول کیا اور ان کو چنا اس کام کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو ہے اندازہ اور اہمیت اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والے کیا ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صرف فضیلت ہی بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کی تفسیر اور تشریح اور اس کا مفہوم بھی سمجھایا نا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر نہیں پڑھنی ہے، لوگوں نے اپنے منمانی باتیں لکھی ہے نا معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آیتوں کی تفسیر بھی بتاتے تھے، ڈیٹیل بھی سمجھاتے تھے کہ اس آیت کے معنی کیا ہے، اس آیت کے مفہوم کیا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس جو لوگوں کے پاس قرآن کریم ہوتا بھی ہے زیادہ تر تو وہ بنا معنی کا ہوتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف آیتیں لکھی ہوتی ہیں، یا بہت اگر ہوا بھی تو لوگ اپنی بیٹیوں کو شادی میں ترجمے والا قرآن تو دیتے ہیں، لیکن ترجمے والا قرآن جو ہوتا ہے اتنی ڈیفیکلٹ اور اتنی مہین اردو لکھی ہوتی ہے کہ اس میں انسان، ایک لڑکی اتنی ٹف اردو پڑھ کے اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک استاد چاہیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین ٹیچر تھے، وہ بہترین ٹیچر تھے اور انہوں نے صحابہ کو آیتیں سمجھائی، سکھائی، اس کے معنی مفہوم سکھائے، اور جس کو ہم لوگ کو ڈیٹیل ملتی ہے بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں، کہ جب صحابہ جو ہے اس سے باتیں اور اس سے جو ہے آیتیں پوچھتے تھے کہ اس آیت کا ہمیں مطلب بتائیں، اس کے کیا معنی ہے، یسألونک عن الأحلة، اس طرح سے وہ سب سوال بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہترین تربیت کی، بہترین تعلیم دی۔ اور یہ قرآن کریم جب انہوں نے تھاما تو بدری جو صحابہ جو تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہترین خطاب سے نوازا، انہوں نے ان کی پوری زندگیاں بدل گئی۔ تو جب قرآن کریم کو کوئی تھامتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی ایک بند کمرے میں ایک اگر روشنی جلائی جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کمرے میں اندھیرا رہ جائے۔ تو یہ قرآن اللہ کا نور ہے، اللہ کی ٹارچ ہے، اللہ کی یہ بہترین جو ہے مشعل ہے، مشعل راہ کہتے ہیں نا، ایسی جو راستے سے انسان جا رہا ہے جس میں اندھیرا ہے، لیکن جب اس میں ایک مشعل لے کے چلتا ہے، پہلے زمانے میں لوگ مشعل لے کے چلتے تھے، اور جب مشعل لے کے چلتے تھے تو راستے کی جتنی بھی اندھیرا ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس قرآن کریم کو اس لیے مشعل راہ کہتے ہیں۔ جب انسان اندھیرے راستوں سے نکلتا ہے، جب یہ قرآن کریم کو لے کے ساتھ میں چلتا ہے تو اس کی زندگیوں کے سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اپنی زندگیوں کے فیصلے لینے میں بہت آسانی ہوتی ہے، بہت آسانی سے وہ اپنے جو ہے زندگی کے فیصلے لیتا ہے، اور اس کا آسانی ہوتی ہے اس کی زندگی ہمیں اپنے کیسے کاٹنی ہے، کیسے کیا کرنا ہے، کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ اور مومن کی جو قرآن کریم میں حدیثوں میں اس کی جو تشبیہ دی گئی ہے، جو ایک قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ جو مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ نارنگی یا سنترے کی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، کھجور کی طرح ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر وہ پھول کے مانند ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ مگر ذائقہ کڑوا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کے تمبے کی طرح ہے، اس کا ذائقہ کڑوا یا پسندیدہ ہے اور اس کی خوشبو بھی کڑوی ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت میں بے شمار احادیث ہیں، تو اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جو شخص طالب علم کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اسے سیکھتے سکھاتے ہیں تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو قرآن کریم جب ہم پڑھیں گے ہم اور آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کا وہاں پہ ذکر ہو رہا ہوگا۔ تو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ
میں تجھ سے نفع مند علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے جانے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ علم نافع کون سا علم نافع ہوتا ہے؟ جو انسان کے عقل، شعور، دل، دماغ ہر چیز کو روشن کر دے، کسی حقیقت کے بارے میں آگاہ کر دے، اور جس سے انسان عمل بھی کرے، جس سے انسان فائدہ اٹھائے اور پھر دوسروں کو بھی وہ پہنچائے۔ رزقاً طیباً کیا ہوتا ہے؟ طیب رزق یعنی کہ پاک رزق کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق جو پاک صاف، خوشگوار، مزید اور جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو، جو کھانے میں بھی اچھا ہو، جس کے اثرات سے اچھے ہو، جس کو کھا کر انسان قوت حاصل ہو، جس کو انسان کھا کر قوت حاصل کرے، جس کا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو، یعنی وہ جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، خود بھی حلال ہو۔ عمل متقبلہ یعنی کہ وہ کون سا عمل ہوتا ہے؟ وہ عمل جو قبول ہو، جو قبول ہو چکا ہو۔ متقبلہ کے لفظی معنی ہے جو قبول کر لیا گیا ہو، یعنی جس کا قبول ہونا یقینی ہونا ہو، جو قبول ہو کر ہی رہے گا، جو قبول کر لیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عمل کی توفیق دے جو واقعی میں قبول کیے جائے۔ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، تو ہم بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنا ارادہ کیا کر کے آئے ہیں، قرآن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے دل جو ہے اس لیے ہے کہ جڑے ہیں، ہم اس لیے قرآن کریم کو جڑے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیشہ اپنی نیتوں کو چیک کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم قرآن کریم جو پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو کر ہم سے خوش ہو جائے، اور ہم جس کا سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ تو ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت کے طلبگار ہیں، اس کی رضامندی اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جو یہ عمل ہے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما دے۔ جیسے صحابہ پڑھتے تھے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو عمل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اسی طرح اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کے ہر احکام کے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، مل کر پڑھنا پڑھانا آخرت میں مغفرت کا باعث بنا دے اللہ تبارک تعالیٰ، اور آخرت میں ہم سب کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے۔ ہمارا ہم سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہ جب فرشتے آئیں ہم سب کے پاس تو وہ یہ کہیں، یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، اے نفس مطمئنہ چل اپنی رب کی رضامندی کی طرف، داخل ہو جا جنتوں میں، داخل ہو جا تو جنتوں میں، رب کی رضامندی کی طرف چل، اپنی رب کی رضامندی کی طرف۔ اس طرح سے کیا ہے کہ فرشتے ہم سب کو اللہ کی طرف لے کے جائیں، خوشی خوشی اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کریم کو ہم سب کی مغفرت کا باعث بنا دے آخرت میں، اور یہ قرآن کریم ہمارے ساتھ ہمارے بعد، یعنی جب ہم دنیا میں ہیں تب بھی ہمارے ساتھ رہے، اور جب ہم فوت ہو جائے تب بھی ہمارے قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہے، اور جب ہم آخرت میں ہوں اور ہم جنت میں ہوں تب بھی یہ قرآن کریم ہمارے ساتھ میں ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمارا بہترین ساتھی بنا دے، ایسا ساتھی اس کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے، نہ اس جہاں میں نہ آخرت میں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت